बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले कराची में सूरत हाल काफ़ी कशीदा नजर आई, जहाँ पे MKM के मुजाहिरीन के खिलाफ जो पुलिस थी उसने लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, उनको रोका। वज़ीर आला हाउस की तरफ वो बढ़ना चाह रहे थे। वहाँ पे MKM के कायदीन और उनके जो कारकुन थे वो धरना देना चाहते थे। बहरहाल वो मनाजिर पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्क्रीन पे देखे गए, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना है कि ये जो लाठी चार्ज था ये वार्निंग के बाद दिया गया, क्योंकि वहाँ पे PSL के खिलाड़ी मौजूद थे और उनको रोकना था। और इसके साथ साथ सईद गनी साहब का जो टेलीविजन पे मौक़िफ़ आया वो ये था कि ये जो धरना था ये बिल्कुल आखिरी लम्हे पे इसका रुख मोड़ा गया। इसका रुख इससे पहले जो पुलिस को बताया गया था वो प्रेस क्लब था, और प्रेस क्लब के सामने ही ये धरना होना था। बहरहाल जो भी सूरत सामने आई है, उसके बाद से MKM की जानिब से वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिंध के अंदर काफ़ी इस मामले के ऊपर हालात ख़राब हैं। कुछ MKM के अरकान और जो कायदीन हैं उनकी जानिब से भी ऐसे स्टेटमेंट्स और बयानात सामने आए, जिससे कि बहुत एक गम व गुस्से का इजहार सिंध के अंदर जो है वो किया जा रहा है। इस सूरत हाल को ज़ाहिर कंट्रोल करना होगा, और मुतनाज़ा तरमीमी बिल जो है वो अहम है कि उसके ऊपर जो एतराज़ है उसको असेंबली के अंदर या बाहर किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करती है। इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, और ख़ास करके नईमुर रहमान साहब से। हाफिज़ नईम जो कि जमात इस्लामी के सिंध चैप्टर के सरबराह भी हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 27 दिनों से वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके एहतजाज का जो मामला है वो कहाँ तक पहुंचा है, और उनकी बात सुनी है सिंध गवर्नमेंट ने या नहीं सुनी। इसके साथ साथ आज कुछ और डेवलपमेंट्स भी आई हैं सामने। मसलन आज जो मुशीर एहतसाब है, नए मुसद्दिक ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनको तैनात किया गया है शहजाद अकबर साहब की रुखसती के बाद। ये बहुत अहम मामला था, और आज उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। शहजाद अकबर साहब को हटाया गया या उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उसकी वजूहात ये मंजर आम पर आई हैं कि वो अपना जो काम था वो नहीं कर पाए। उनको जो टास्क दिए गए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। एहतसाब का जो बयानिया था PTI का, उनकी वजह से उसको नुकसान हुआ। तो क्या वो जो एक टास्क उनको दिया गया था वो नहीं कर पाए, नए जो मुशीर हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और एहतसाब का बयानिया है क्या? क्योंकि कल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो हैरान कुन और परेशान कुन है कि पिछले एक साल के अंदर 16 दर्जे तनज़्ज़ुली वाक़ई हुई है इंडेक्स के अंदर, और यानी पाकिस्तान जो है वो 16 ममालिक को पीछे छोड़ के करप्शन में वो ऊपर आ गया है। तो 140वें नंबर पे। ये भी एक बहुत ही अहम मामला है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और इसी की जब बात करें तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने NAB को मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको 15 मार्च तक जमा कराने का हुक्म भी दिया है। और ये भी बहुत अहम है जानना कि ये जो दो अहम मामलात हैं गुज़िश्ता कई बरसों से पड़े हैं, इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो सकती, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर को NAB का मुशीर लगाने का जो मकसद है वो सिक्योरिटी इदारे के इमेज को मुतनाज़ा बनाना है और उसको इस नाम को अपने इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर भी हम PMLN की जो राय है वो जरूर लेंगे। जो मामलात हैं इसके ऊपर हमारे साथ आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले कुछ हिस्से में हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और हमारे साथ मोहतरमा नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली मौजूद होंगी। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ होंगे, और जनाब यावर बुखारी साहब जो कि पंजाब की काबीना के रुकन भी हैं और सूबाई असेंबली के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज साहब आपके पास आती हूँ। ये जो भी थोड़ी देर पहले वाकयात सामने आए हैं कराची के अंदर, ये बहुत ही तशवीशनाक हैं। आप वहां पे मौजूद भी थे, जाहिर है आप लोगों का धरना चल रहा है। क्या देखा है, किसका आपको लगता है कि कसूर है और ये नौबत क्यों आई है? पहली बात तो ये है कि एहतजाज करना ये हर पार्टी का हक है, और आप पार्टी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उसके कंडक्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर एहतजाज हो रहा है और किसी इशू पर हो रहा है तो ये हुकूमत का काम था कि वो उसको ठीक तरीके से हैंडल करते। इस तरह लाठीचार्ज करना, शेलिंग करना, चाहे कोई भी हो, मैं बिल्कुल साफ बात है इसकी मजम्मत करता हूँ, और सिंध हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए था। जहां तक इस इशू का ताल्लुक है बल्दियाती ऑर्डिनरी एक्ट का, जाहिर सी बात है कि बल्दियाती एक्ट बहुत एक गलत तरीके से इन्होंने जो है वो पास करवाया, फिर मंजूर करवाया, और उसमें जितने रहे सहे इख्तियारात थे
وہ بھی پیپلز پارٹی نے لے لیے. مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے, اس میگا سٹی میں اگر حافظ پانی صاحب اس پہ میں آتی ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو 27 دن ہو گئے وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے, کیا آپ کو روکا گیا یا آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی کوشش کی, یا آپ کے ساتھ سندھ حکومت کا یا پارٹی کا کیا رویہ رہا ہے ان 27 دنوں کے اندر؟ نہیں دیکھیں, ہم اناؤنس کر کے آئے تھے. تھوڑا سا MQM اور ہمارا فرق یہ ہے کہ MQM کا اناؤنس تھا پریس کلب. اب یہ تو وہی اپنا موقف دیں گے کہ انہوں نے کس وقت تبدیل کیا اور وہ کیوں چلے گئے CM ہاؤس. وہ CM ہاؤس اناؤنس کر کے جاتے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن بہرحال ہم تو اناؤنس کر کے یہاں پر آئے تھے اور ہم یہاں پر بیٹھے. میں اس بات پہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی, یہ بات صحیح ہے. لیکن جہاں تک ایشو کا تعلق ہے تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں, یہاں کسی کو نہ پتھر مارا نہ کسی کے راستے کو روکا, اپنی ایک جگہ موجود ہے. البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم پورے شہر میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, لیکن اس پرامن طریقے کو کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا کہ یہ اس وقت کیوں بات کرتے ہیں جب کوئی پرتشدد کارروائی ہو. انہیں اس جائز بات کو پرامن طریقے سے اگر کیا جا رہا ہو تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا. تو یہ اس پارٹی کو چاہیے کہ اس پر دیکھیں, ہم کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں کر رہے جو آئین کے برخلاف. آئین آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیولیوشن آف پاور کریں, آپ سیاسی, مالیاتی اور انتظامی طور پر پاورز کو اور اختیارات کو ڈیوالو کریں. انہوں نے ایوالو کرنا شروع کر دیا. وہ جو بچے کچھ ڈسپینسریاں تھیں, ہسپتال تھے, تعلیمی ادارے تھے, وہ بھی لے لیا. شہر کا میئر شہر کے پانی پر اختیار نہیں رکھتا, شہر کے نکاسی پر اختیار نہیں رکھتا, شہر کے کچرے پہ اختیار نہیں رکھتا. تو ایسا لولا لنگڑا اندھا بہرا کیا نظام ہے آپ بتائیں نا. تو اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اور دنیا میں یہ کس طرح دیکھیں, یہ انلائٹنڈ اپنے آپ کو کہتی ہے پیپلز پارٹی. بلاول صاحب اور آصف صاحب بتائیں یہ دنیا کو کیا بتائیں گے, اس ویسٹ کو کیا بتائیں گے جس کا ہر شہر با اختیار ہوتا ہے, وہاں تو پولیس بھی ماتحت ہوتی ہے میئر کے. تو یہ اپنے آپ کو روشن خیال بھی کہتے ہیں, اور جو روشن خیال کے پیرامیٹرز ہیں کہ امپاورمنٹ کرو نچلی سطح پر, یہ کہتے ہیں ہم بہت پاپولر ہیں, ہم جیت جائیں گے. بھائی آپ اپنے ہی میئر کو کیوں بے اختیار بنا رہے ہو؟ ٹھیک, یہ تو آپ کے مطالبات ہیں جو کہ آپ نے رکھے ہیں. تو یہ کیا بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہے, اور شاید آپ یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہیں اور معاملات حل کی طرف جا رہے تھے کہ آج کا یہ واقعہ ہو گیا؟ دیکھیں تقریباً 9-10 دن پیپلز پارٹی کا وفد یہاں پر آیا تھا. پھر مذاکراتی کمیٹی دونوں طرف سے اناؤنس ہوئی. مذاکراتی کمیٹی 3-4 دن بعد بیٹھی اور اس نے تمام چیزوں کو لکھ لیا, نوٹ کر لیا, اور سب نے اپنے اپنے اپروول کے لیے بات کی. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا, ہمارا احتجاج جاری رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ نہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے, آپ اس میں آ جائیے. انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں, پھر کمیٹی کی میٹنگ بھی کر لیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو ٹھیک ہے ان سے بات چیت کی اور گفتگو کی, لیکن یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا تحریر میں ہوگا, سب کے سامنے ہوگا, اور آپ بتائیں گے کہ جو ہے نا آپ کون سی چیزیں آپ نے مانی ہیں. اچھا, اگر MKM کوئی لائے عمل بناتی ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہم نے کرنا ہے, یوم سیاہ بھی ہے اور باقی احتجاج بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پرتشدد احتجاج میں بدل جائے, خدا نہ خواستہ جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے, آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں, اس لیے دیکھیں MQM کا کیس ذرا مختلف ہے. MQM بہت دیر سے بیدار ہوئی, کاش کہ یہ پہلے ایکٹیویٹی کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا. دیکھیں 2013 میں جب یہ ایکٹ آیا تو MQM اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی, 80% اختیارات تو وہیں چھن گئے تھے, اور 1 سال بعد تک وہ اتحادی رہی, اور اس کے بعد بھی اس نے کوئی رول پلے نہیں کیا, جو اتنی بڑی طاقت تھی کہ اپنی مرضی سے شہر کھولتے اور بند کرتے تھے. اب بھی MQM کے پاس 22 MPA ہیں اور 30 PTI کے پاس ہیں. 52 MPA ہونے والی ہے, تقریباً کراچی کا 80-90% ویٹڈ ان 2 جماعتوں کے پاس. 14 MNA تھے ان کے PTI کے, کچھ نہیں کیا انہوں نے 1.5 مہینے. 1 ہفتہ پہلے ہمارے دھرنے کے بعد جب یہ ہائی لائٹ ہوا, تینوں نے مل کر جو ہے وہ ایک پروگرام کیا. آج بھی انہوں نے اناؤنس کر کے CM ہاؤس نہیں گئے. کاش کہ یہ چیزوں کو اپنا مینج کریں اور ٹھیک طریقے سے چل رہے ہوتے تو جوائنٹ بھی کوئی چیز بن سکتی تھی, لیکن یہ دھرنا موجود ہے, کچھ پارٹیاں آئی بھی ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا. تو پرتشدد تو کسی چیز میں ہم نہیں جائیں گے, ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ مسئلہ اب اس طرح سے پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو حل کرنا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ حافظ نعیم صاحب, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. اب ناز اس کی نوبت کیوں آئی کہ آپ لاٹھی چارج کرتے, آپ کی حکومت جو کہ ہم جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں, اس طرح کی نوبت تو نہیں آنی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, پہلے
پہلے تو نعیم صاحب نے خود ہی واضح کر لیا کہ 27 دنوں سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی ہرڈل یا کوئی پریشانی نہیں آئی اور ان کو جمہوری انداز میں اپنا احتجاج کرنے کے لیے ہر سہولت فراہم کی بھی گئی اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی، تمام چیزیں اپنی جگہ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. یا تو ہم پرویز مشرف ایک عامر کا لایا ہوا جو ایکٹ تھا 2001 کا اسی کو کنٹینیو کرتے، جو کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی. دوسرا آپشن ہمارے پاس 2013 والا تھا، اس کے اندر مل بانٹ کر اپوزیشن اپنی ان پٹ دینے کا حق رکھتی ہے اور رکھتی تھی بھی. لیکن جب امینڈمنٹس لائی گئی اور وہ بھی اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات تھیں تاکہ آگے کی ڈی لمیٹیشنز جو ہے وہ نئے طریقے سے کی جائیں، نہ تو ہم پھر دوبارہ پرانے سینسس کے مطابق ڈی لمیٹیشنز کرتے اور پھر وہی ایک ایتھنک سٹی کے جو آپ دیکھ رہے ہیں افسوسناک تقاریر جو کی جا رہی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے، جو نفرت انگیز شرانگیز تقاریر کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہیلدی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کاپیز امینڈمنٹس کی فراہم کی اپوزیشن کو تو اس وقت جس طرح گنوا رہے تھے نعیم صاحب وہ تو یہ تشدد کرنا کیا ضروری تھا، یہ لاٹھی چارج کرنا، شیلنگ کرنا یہ ضروری تھا. میں تو خود آپ لوگوں کی بات لوگوں کو سمجھ میں آتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور بہت سارے احتجاجوں کا حصہ رہی ہوں اور فور فرنٹ میں رہی ہوں. ہم نے بھی بہت زیادہ یہ اس طرح کی شیلنگ اور تمام چیزوں کا سامنا کیا ہے. یہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ٹرین ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس طرح سعید غنی صاحب نے آ کر براہ راست انہوں نے آ کے میڈیا کو بھی انفارم کیا کہ چونکہ پی ایس ایل کے کھلاڑی جو ہے وہاں پہ مختلف جو قریبی وہاں پہ ہوٹلز ہیں ان کے اندر موجود ہیں اور یہ ان انفارمڈ ایک جو ہے وہ پروٹیسٹ آ گیا اور سی ایم ہاؤس کے باہر، جس کے لیے نہ تو انٹیلیجنس پولیس کی ان کو پتا تھا اور نہ کوئی سیکیورٹی کو کے لوگ جو انچارجز ہیں ان کو پتا تھا. تو ڈیفینیٹلی سوال اٹھتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کنسرنز کا سوال اٹھتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو جن لوگوں کو کے اوپر پولیس نے تشدد کیا اس کے اوپر بھی سندھ حکومت ایکشن لے گی کیونکہ یہ تشدد کا طریقہ درست نہیں تھا. لیکن پھر دوبارہ یہی بات ہے کہ ان انفارمڈ سی ایم ہاؤس کے باہر آنن فانن آ کے پروٹیسٹ کرنا اور ایک کیوس کریٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر کو دیکھنا چاہیے کہ ریڈ زون ہم دیکھ رہے ہیں. جو بھی ہے ناز نے بھی بات کی پچھلے کچھ دنوں سے سندھ کے اندر خاص کر کے بہت جو ہے وہ ایم کے میں ایک اتحادی جماعت ہے اس وقت حکومت کی، لیکن ان کی طرف سے بھی بیانات ایسے آئے اور آج یہ افسوسناک واقعہ بھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہوں؟ دیکھیے کسی حد تک ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے نا، اور اگر صوبائی حکومت وہاں پہ موجود ہے تو کسی حد تک کیا انہی کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات کہ وہ تشدد کی طرف مت جائیں. کیونکہ اگر یہ حق دے دیا جائے کہ کسی بھی پرامن مظاہرہ کرنے والی جماعت یا ان کے ورکرز کو اوپر تشدد کیا جائے تو پھر اب جب پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اپنے جلسے یا جلوس لے کر نکلے گی تو پھر کیوں نہ ان پہ بھی لاٹھی چارج کیا جائے، کیوں نہ پھر ان پہ بھی شیلنگ کی جائے. اس وجہ سے یہ روایت مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے. ابھی آپ لوگ بھی دھرنے اور لانگ مارچ لے کے آئیں گے، پیپلز پارٹی بھی لے کے آئے گی، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر پی ٹی آئی بھی جو کرے گی وہ ریڈ زون میں نہیں آنے دے گی. میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. میرے خیال میں تو ناز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے اور بڑے انہوں نے صاف و شفاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کو یہ تشدد کہاں سے آ گیا، اور اگر واقعی وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کے لیے تشدد کرنا ضروری ہو گیا تھا امن عامہ قائم رکھنے کے لیے یا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے، تو وہ سامنے آنا چاہیے. بظاہر وہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے. اور ایم اناؤنسڈ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ پریس کلب کی طرف. اب ہم کوشش کریں گے اگر ایم کے ایم سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے. آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اگر ایسا ہو بھی، اگر یہ پی ایس ایل والا بھی معاملہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیئر معاملہ ہے، لیکن جتنی جان و مال پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کی ضروری ہے ان کا تحفظ کرنا، اتنا ہی تحفظ سیاسی جو ورکرز ہیں اور جو سٹیزنز ہیں غیر ملکی کھلاڑی ویسے ہمیں بتایا گیا کہ اس میں تھے. ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ایم کیو ایم کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے، اس میں پیپلز پارٹی تو حصہ ڈالے گی کیونکہ وہ حکومت ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب یاور بخاری صاحب، اب یہ جو بات ہم
کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ہم اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کو بھی کرتے رہے ہمیشہ سے. پی ٹی آئی وہاں پہ اپوزیشن میں ہے اور آج وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہاں پہ سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ اقدامات ہونے چاہیے, وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. لیکن اگر ہم ادھر دیکھیں تو شیخ رشید صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں روکنے کے لیے پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ کے لیے, وہ اپنی جگہ پہ ایک مزیدار بات ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی جہاں پہ جس طرح سے اس کو ایکٹ کرنا چاہیے جمہوری طریقے سے وہ ایکٹ نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. دیکھیں, پروٹیسٹ کرنا تو ہر انسان کا حق ہے, اور خصوصاً پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ اب کرتی ہیں کہ جب وہ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہاں پہ کیا ہوا, کس طریقے سے پروٹیسٹرز نے اگر کوئی باتیں شرطیں طے کی ہوئی تھی کہ ہم یہ کریں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے, وہاں پہ کیا ہوا, کس سے اکسایا, پروٹیسٹرز کی طرف سے کچھ ہوا یا حکومت کی طرف سے کچھ ہوا, لیکن جس طریقے سے لاٹھی چارج کیا گیا اس کو تو ہم سب کنڈیم کر رہے ہیں, تو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں, پروٹیسٹ جو ہے وہ آئینی حق ہے. جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ اگر کوئی کرے تو ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے, اور ان سے پہلے طے کریں کہ آپ نے ان علاقوں میں جانا ہے, اجازت ہے, ان علاقوں میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور جہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے ان کو بتایا جائے کہ اس وجہ سے اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ پھر آتے ہیں تو پھر وہاں پہ فورس استعمال ہو سکتی ہے. یہ تو حکومت کا, جو بھی جس پارٹی کی حکومت ہے ان کا حق ہے. لیکن اس طریقے سے تشدد کرنا, اس نیچ تک بات کو پہنچنا نہیں چاہیے تھا. یہ اس کو اس سے پہلے ٹیکٹفلی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا. اور آئی تھنک کہ بات اگر رہتی, کہیں کمیونیکیشن نہ ٹوٹتی, اور مجھے لگ رہی ہے ایسے کہ یہاں پہ کمیونیکیشن ٹوٹی ہے, وہ اگر نہ ٹوٹتی تو یہ بالکل ایسی چیز کوئی بھی نہ ہوتی. جہاں تک شیخ رشید کی بات آپ کر رہی ہیں, دیکھیں اسلام آباد از اے ویری سینسٹیو پلیس, اور وہاں پہ ایمبیسیز بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہاں پہ ان کو بالکل آئیں, حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے, آئیں, جو ان کو ایریا ایلوکیٹ کیا جائے گا وہاں پہ کریں بے شک, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو مولانا فضل الرحمان کو بھی جو ایریا دیا گیا تھا بالکل وہ تو انہوں نے بھی اسی ایریا کے اندر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا. اسی طرح سے اب اگر یہ لوگ پلان کریں گے, ابھی ویسے تو 23 مارچ بہت دور ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی 26 جنوری تو 27 فروری تو بہت قریب ہے, تو کیا آپ الاؤ کریں گے ریڈ زون میں ان کو آنے کے لیے, کنٹینر فراہم کیا جائے گا ان کو جیسے پی ٹی آئی کہتی تھی؟ دیکھیں, اگر یہ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم نے مارچ کرنی ہی کرنی ہے تو دے موسٹ ویلکم, وہ کریں مارچ. جب تک قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, عام عوام کو اس طریقے سے تنگ نہ کیا جائے. دیر از نو ہارم, پیپلز پارٹی کرتی ہے, وہ ابھی ان پارٹیز میں ون آف دی اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, تو کریں بے شک. اینڈ آئی ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی والے کہیں بھی جا کے کسی قسم کا ہنگامے کی طرف جائیں گے. جذباتی ضرور ہیں جے سارے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو کوئی ایسی بات بولے گی کہ جہاں پہ قانون حرکت میں آئے. آئی ڈاؤٹ اٹ. بڑی بہتر بات کی ہے. یہ تو بالکل اس طرح کسی بھی سیاسی لیڈر کو, رہنما کو نہیں انسٹیگیٹ کرنا چاہیے, مگر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو گئی. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد ہم آئیں گے اس معاملے کے اوپر کہ نئے مشیر احتساب آ گئے ہیں, کیا ان کو مطلوبہ نتائج ملیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم کوشش کریں دوبارہ ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کریں, کیونکہ ایم کیو ایم کو بار بار ان سے رابطہ ہونے کے باوجود ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا. بہرحال جیسے ہی ہوگا ہم ان سے بات کریں گے. مصدق صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کرپشن, نئے مشیر احتساب بھی آ گئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جو مطلوبہ نتائج جنہوں نے حاصل کرنے وہ مل جائیں گے جو شہزاد اکبر صاحب کو نہیں ملے؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا یہ کیا کریں گے, قبل از وقت ہے کوئی بھی ایسی بات کرنی. لیکن اگر یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کی جو روش تھی اگر اس کو نہیں اپنائیں گے تو اچھا ہوگا, کیونکہ اب تو احتساب کا نام ختم ہو چکا ہے, صرف انتقام رہ چکا ہے. اور بے شمار لوگ ہیں, کس کا آپ ذکر کریں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب, جن کے متعلق میرے خیال میں نائب چیئرمین نیب نے بھی ریسنٹلی بیان دیا کہ احسن اقبال اور شاہد عباسی کے اوپر غلط بنے تھے کیسز, اور میں نے تو کہا بھی چیئرمین صاحب کو کہ یہ غلط کیسز ہیں, مت کچھ ایسی بات. تو میرے منہ سے میرے گمان میں یہی بات آئی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. تو بات یہ کہ آپ
خواجہ اسعد رفیق صاحب کو 2 سال جیل رکھ دیں, ان کے بھائی کو 2 سال جیل رکھ دیں, ایک بندے کی جوانی کے 20-25 سال ہوتے ہیں, اس میں سے آپ 2-3 سال لوگوں کو جیل میں رکھیں, یا لوگوں پہ ہیروئن ڈال دیں جس کی سزا موت ہو اور ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیں. ابھی چاہ کیا رہے تھے کہ شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے وہ دیکھیے یہ تو ایک ہے شہزاد اکبر صاحب کو, میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم ان سے ناراض ہوئے ہیں. وزیر اعظم کا جو اپنا رویہ ان کو ٹرافی دینی, عشائیہ دینا چاہیے تھا کہ آپ نے بغیر کسی ایویڈنس کے صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ سلو موشن میں چلا کے کاغذات کے یہ دیکھیے وہ کہاں ہوئے وہ کاغذات, وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے, جو ہائی کورٹ کے فیصلے آئے جس میں کہا گیا کہ نیب وکٹمائز کر رہی ہے. خیر بہت بڑا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ اس حوالے سے ہو, چاہے وہ مبینہ طور پہ جو براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب کے متعلق, یا مبینہ طور پہ وہ جو $250 ملین پاکستان آئے ہیں, اس سے پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی, اس کے حوالے سے مرزا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بات چیت کی جا رہی. تو چاہے وہ کرپشن کے مبینہ طور پہ حوالے سے بات کی جائے یا وہ جو ظلم انہوں نے کیا, انتقام لیا, اس کے حوالے سے کی جائے, تو ایک بھاری بوجھ ہے جو کسی بھی نئے آنے والے شخص کے اوپر ہوگا کہ اگر وہ واقعی احتساب کی طرف جانا چاہتے ہیں, جو بڑا مشکل ہوگا اگر وہ جائیں گے تو وزیر اعظم ان کو نکال دیں گے. لیکن ایک بات تو ہے, آپ ناز یہ بھی مانے گی کہ یہ بیانیہ جو پی ٹی آئی کا تھا احتساب کا, وہ بیانیہ اسی کی بنیاد پہ لوگوں نے ان کو ووٹ بھی کیا تھا, تو یہ ان کو تو اس کو کامیاب کرنا ہے. ظاہر ہے کہ کامیابی نہیں ملی پچھلے 3.5 سال کے اندر اس سلسلے کے اندر, تو کس کا آپ کو قصور لگتا ہے؟ دیکھیں آسما, بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو آبجیکٹو تھا, پرائم آبجیکٹو, وہ یہی تھا کہ جی احتساب کریں گے اور کرپشن مٹائیں گے. یہ 2 منترا تھے. کرپشن میں تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے تیزی سے جو ہے وہ ہمارا گراف کرپشن میں بڑھتا جا رہا ہے, اور جو تیزی آئی ہے وہ تمام ریکارڈ توڑ کے, مطلب یعنی کہ اگر وہیں پر ہی رہتے تو ہم کہتے چلے بھی انہوں نے کرپشن کنٹرول کی ہے, نیچے بھی نہ جاتے. لیکن وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی دن اور رات اس کی کوٹ کر کے ان کی جو فگرز تھے, ان کے سٹیٹس تھے, ان کو کوٹ کر کے شرمندہ کیا جاتا تھا ہر دور کی حکومت کو کہ جی جناب دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا اتنے جو ہے وہ آداد بڑھ چکی ہے کرپشن پاکستان میں. آج وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ دے رہا ہے تو یہ ماننے کو آ رہی ہیں. پھر وہی اکانومسٹ کی رپورٹ جب کووڈ پہ ان کے لیے کوئی تعریفیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بڑی خوشی کے بین بجائے جاتے ہیں, اور اب وہی جب رپورٹ ان کے خلاف آ رہی ہے تو یہ ماننے سے انکاری ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو کرپشن والا منترا ان کا فیل ہو گیا. دوسری احتساب کی بات آپ کر رہے ہیں, آسما یہ کون سا احتساب ہے؟ یہ جو کے پی کے احتساب کمیشن پہ تالا لگانا تھا وہ احتساب ہے, یا جو چینی مافیا کو آڑے ہاتھوں لینا تھا یہ وہ احتساب ہے, یا دواؤں کی قیمتوں میں جو اضافہ کر کے جنہوں نے اپنی جیبیں گرم کی اور سوئس اکاؤنٹ سے پیسے بھیجے ان لوگوں کو پھر دوبارہ پارٹی کے اندر جنرل سیکرٹری لگانا, یہ احتساب تھا؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں جو کرپشن کی گئی کیا وہ احتساب کہاں گیا؟ بی آر ٹی کا احتساب کہاں گیا؟ بلین ٹری سونامی اب یہ اس کا جواب معلوم جبا کا احتساب یاور بخاری صاحب, آج ہی پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ حکم دیا ہے نیب کو کہ آپ معلم جبا کے کیس کے اوپر انکوائری مکمل کریں جلدی, یعنی ابھی انکوائری نہیں ہوئی ہے, جبکہ اپوزیشن کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انکوائری شروع نہیں ہوتی, اریسٹ پہلے ہوتے ہیں. آسما ایک بات میں کہہ دوں بخاری صاحب کی اجازت سے, کل میں کہیں ٹی وی میں کسی چینل میں دیکھ رہی تھی, کہیں پرٹیکلرز چل رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کو غلط رپورٹ دینے کی بنیاد کے اوپر ان کو ہٹایا گیا. یہ تو 9 رتنوں کے حال ہیں. اچھا بخاری صاحب, اس کے اوپر بھی ایک تو شہزاد اکبر صاحب کا جو ادھورا کام ہے وہ نئے مشیر احتساب پورا کر پائیں گے, اور دوسرا معلم جبا ہو یا بلین سونامی, اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے انکوائری رپورٹ لائیں جلد سے جلد. سر میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات پشاور ہائی کورٹ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جب ایک چیز کے اوپر شک اٹھتا ہے اس کی انکوائری کرنی بہت ضروری ہے, اور ہم لوگ جب تک ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے تو سیاستدان چاہے کسی پارٹی کا بھی ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, اور انگلیاں ہم اٹھاتے خود ایک دوسرے کے اوپر ہیں, ہم خود گیپ کریٹ کرتے ہیں, سپیس ہم خود دیتے ہیں. بہت اچھا کام کیا پشاور ہائی کورٹ نے. اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کو فوراً ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہفتے کے اندر ہی انکوائری کمپلیٹ کر کے ہمیں رپورٹس سر کئی برسوں سے ڈیلے ہو رہا ہے, نیب کئی برسوں سے ڈیلے کر رہا ہے, جبکہ مشیر احتساب کے کیسز جو کہ نیب کے پاس تھے اس کے اوپر روز ایک پریس کانفرنس کرتے تھے. دیکھیں جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے, میں مصدق ملک صاحب سے اس بات پہ تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے صرف بیانیاں دے دینا کافی نہیں ہوتا ہے.
اگر شہباز شریف صاحب کے معاملے میں ایک کرپشن کا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور آپ اتنے وثوق کے ساتھ کاغذ رکھ کے آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں کدھر گئی؟ مطلب وہ دکھانی چاہیے نا قوم کے اندر سیاستدانوں کے بارے میں اور پارلیمنٹ کے بارے میں وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ثابت بھی نہ کر سکے. میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ میری رائے ہے کہ ہمارے ادارے بالکل فیل ہو چکے ہیں. ان کے پاس اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ اس قسم کے کرائمز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی یا ان کو آگے لانے کی. چیزیں مل جاتی ہے. پینما تھا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں تھا. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس وقت کے جو سیاستدان تھے چاہے ان میں مریم بی بی ہو چاہے نواز شریف صاحب ہوں جو نے بیان دیے وہ بالکل غلط نکلے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا. لیکن وہ تو ابھی تک معاملات کورٹ کے اندر ہے بھائی صاحب. اس کے اوپر بھی ابھی تک فیصلے تو بھی ہونے ہیں یعنی اپیلیں بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ کہ نیب اس میں بھی سوری آپ کو انٹرپٹ کری ہوں ابھی بھی جو مریم بی بی کا کیس تھا اس میں نیب نے وقت مانگا ہے. اس میں جو لاسٹ ہیئرنگ ہے اس پہ بھی نیب نے وقت مانگا ہے. دیکھیں میں اس کے اندر جو کل فیصلہ ہونا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کروں ان نے جو بیانیے دیا جیسے نواز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر بیٹھ کے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دیا یا مریم بی بی نے جو بیان دیا کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں. وہ ساری باتیں الٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. ان نے جو غلطی کی ہے ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ کلیئر کٹ جو بھی بات ہو جو کرپٹ ہے اس کو کرپٹ ثابت پھر کرنا بھی چاہیے. بے شک وہ حکومت کے اوپر الزامات ہو, بے شک وہ آٹا اسکینڈل ہو, بے شک وہ چینی اسکینڈل ہو, بے شک وہ سیمنٹ اسکینڈل ہو. حکومت کے اوپر الزامات جب آتے ہیں ان کو پہلے کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنی شفافیت دکھانی ہے. ہم لوگ جتنا شور مچاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پولیٹیکل ورکر ہو ہم لوگوں کو بات پھر بالکل کورٹ میں پھر ثابت بھی کرنی چاہیے نا. ہم لوگ یہ درست بات ہے نا. دیکھیں جو بخاری صاحب کہہ رہے کہ آپ سر حکومت ہے, حکومت میں ہو کے یہ بات کریں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ خود اپنا پہلے احتساب کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپوزیشن کا کرنا چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی آپ مکمل کر لیں بات. حکومت کو اپنا احتساب پہلے کرنا چاہیے بالکل. تو یہ مصدق صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ میں کیسز بھی جا رہے ہیں. بڑی بات ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ بلین سونامی کے اوپر بھی آپ لے کے آئیں چیزیں اور 15 مارچ تک اس کو مکمل کریں تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بعد کی صورتحال آپ کو ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے جو گفتگو ابھی یاور صاحب کر رہے ہیں یہ گفتگو تو سننے میں نہیں آتی ہے. یہ تو بڑی خوش آئند سی گفتگو ہے. یہ پہلی مرتبہ مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اتنی بیلنسڈ گفتگو ہو رہی ہے اور اتنے تحمل سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ پہلے نواز شریف اور پھر پینما کے تمام لوگ تو وہ پھر اب نئے جو آئیں گے احتساب کے صاحب وہ ضرور انشاءاللہ فالو اپ کریں گے اس پہ. پھر ابھی پینڈوراز باکس میں جہاں ہمارے نام وام آئے ہوں گے وہاں پہ حکومت کے تو بہت سے نام آئے ہیں. تو پینڈورا کے اندر بھی جو انویسٹیگیشن ہے مجھے امید ہے کہ حکومت جیسے یاور صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اپنے لوگوں کا احتساب کرے گی اور اس کے بعد باقی بھی تمام لوگوں کا احتساب کرے گی. اسی طرح میں چاہوں گا ایسا تو نہیں ہے کہ اور راؤنڈ آپ کے پیپلز پارٹی کے اور آپ کے رہنماؤں کی گرفتاری کا بظاہر تو اگر عمران خان صاحب کا جو وہ ابھی بھی 2-3 دن سے بھی ذکر کر رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کے سامنے 3-3.5 سال سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیروین والا کیس ہوا تھا اس سے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر اسے موت کی کال کوٹری میں لے کے جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا رویہ بدل گیا ہو. یہ میں نہیں جانتا ہوں. اس پہ بعد میں بات کرتی ہوں. میں ایم کیو ایم کے جناب سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک تو ظاہر ہے کہ جو بھی واقعات آج پیش ہوئے ہم بات کیے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی اس پہ بھی, لیکن اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ ایک تو کل یوم سیاہ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ استعفے کا مطالبہ ہے. کس حد تک ایم کیو ایم جو ہے وہ اس ترمیمی بل کے اوپر آگے جائے گی احتجاج میں؟ جو واقعات نہیں ہوئے یہ سوچ سمجھ کے ہوئے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہزاروں لوگ موجود ہیں آئے تھے. یہ اتنے بڑے فرعون ہیں, یہ سندھ کو انہوں نے اپنا فیفڈم سمجھا ہوا ہے. یہ پولیس
इनका जेब खर्च चलाती है, ये मुतासिब पुलिस इन्होंने भर्ती की हुई है जो इतनी खूंखार है, इनके एमपीएज एमएनएज लोगों को मारते फिरते हैं नाजिम जोगियों की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में। आज भी उसका मुजाहरा हुआ है। और क्या हुआ है? सिंध का वजीर दाखिला कौन है? वजीर आला सिंध है। तो किसकी जिम्मेदारी थी? पुलिस को किसने हुक्म दिया होगा? वजीर आला ने कि औरतों को मारो, एमपीएस को मारो, उनको डंडा डोली करके इस तरीके से। ये क्या समझ रहे हैं? ये इनकी सल्तनत है, ये कराची। ये चाह रहे हैं कि कल जो मुजाहरा हो उसके लोग फिर पुरअमना रहे, इसलिए इन्होंने किया जानते बूझते। ये अपनी चोरी से 8 अरब की कहते हैं गंदम गायब हो गई, उस पर तो किसानों का तो मार्च कर लेते हैं ये। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम बल्दियाती सहूलतें नहीं दे रहे, तुम नाग बन के बैठे हो, तुम अरबों रुपए खा गए कराची के, तुमने एक बस नहीं चलाई कराची में, तुमने एक बूंद नहीं दिया पानी का कराची में, और जो निजाम दिया है वो अपनी चोरी बढ़ाने के लिए निजाम अच्छा, बिल्कुल। देखिए फैसल साहब, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये अनअनाउंस्ड वहां पे जाना, पीएसएल के खिलाड़ियों का वहां पे होना, फिर हमने पत्थर भी दूसरी तरफ से आते हुए देखे हैं जिनका साइज बहुत बड़ा था, जो पुलिस पे फेंके जा रहे थे, तो यहां से भी क्या इश्तियाल दिलाया गया है? पहली बात तो आसमा ऐसा कीजिए, अब आप पूरी रिपोर्ट चलवा लीजिए अपने कैमरे से, जो है ना, कि कौन सा इश्तियाल दिलाया गया है। पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल कह रहा है कि पूरा मुजाहरा था, लेकिन जब मेरी माओ बहनों के ऊपर पुलिस इस तरीके से शेलिंग करेगी कि बच्चे वहां पर तड़प रहे होंगे, तो हो सकता है किसी ने पत्थर उठाया हो। मैं उठाऊंगा पत्थर, करें वजीर आला सिंध मुझे बुक, बोले फैसल सब्जवारी ने किया है। ये बदमाश है। ये अच्छा, लेकिन ये अनाउंस था, आपको जाना था वहां पे, या प्रेस क्लब की तरफ से हम जा रहे हैं? वो अनाउंस क्या था? मकसद मिसाल के तौर के ऊपर, क्या प्रेस क्लब भी रेड जोन है, सिंध असेंबली भी रेड जोन है, वहां पर मुजाहरा हो तो वजीर आला साहब को मंजूर है? ये बादशाह यहाँ के, ये मुगल शहनशाह यहाँ के, कि इनके घर के बाहर आकर मुजाहरा होगा तो इनकी कौन सा पीएसएल की वहां से टीमें 10 वहां से रास्ते निकलते हैं। वजीर आला इसी दौरान में, जब मुजाहरा शुरू हुआ है, इसी दौरान में अस्पताल जाकर वापस आ गए पीएम हाउस। ठीक, लेकिन फैसल साहब, कुछ दिनों से आपके रहनुमाओं के भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो कि बड़े ही अफसोसनाक हैं। वसीम अख्तर साहब के भी हमने सुने। देखिए जी, वो अफसोसनाक इसलिए हैं, नहीं होना चाहिए था। वसीम अख्तर साहब के अल्फाज को गलत तौर पे लिया गया, वो जालिम सियासी बटेरों के खिलाफ बात कर रहे थे। फिर भी मेरे किसी सिंधी भाई को बुरा लगा है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आपकी टोपी मेरी टोपी है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। हैविंग सेड दैट, किसी पीपल्स पार्टी वाले ने, किसी सिंधी नाम नेहाद कौम परस्त ने खलीलुर रहमान भोलू के मर्डरर के साथ सैकड़ों मुहाजिरों के मर्डरर कादिर मक्सी अस्पताल में जाके उसको शाबाश दे रहा है। क्या किया इस आईजी ने? ये डरपोक बुज़दिल पुलिस में भर्ती हुए हैं। सही, अच्छा, पकड़ा उसको। अच्छा, आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में कहीं हो सकता है एक कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसको शाबाश देने के लिए एक और सैकड़ों मर्डर्स में इन्वॉल्व आदमी वहां पर अस्पताल पहुंचे, उसको बुके दे रहा, सब जगह तस्वीरें चल रही हैं। ठीक, अच्छा फैसल भाई, अब मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, अफसोसनाक है। ब्रेक के बाद नाज आपसे हम जरूर इसका रद्दअमल भी लेंगे कि जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त सिंध में, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ थे, सेनेटर फैसल सब्जवारी। नाज आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये कतई तौर पर नामुनासिब था, और फिर उन्होंने अपने अल्फाज पे जो कि वसीम अख्तर साहब ने बोले उनका गलत लिया गया और माफी भी मांगी। क्यों हो रहा है ये? इसको कल कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं समझती हूँ कि जो तशद्दुद हुआ, लोगों को जिस तरह बेट एंड चार्ज किया, पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीजों के हक में नहीं है, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारी एक हिस्ट्री है। खुद हमने आमरीत के दौर में बहुत मारे खाई हैं, डंडे बर्दाश्त किए, सहे हैं, इसलिए हम हमेशा कदर करते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। दूसरी बात ये कि दोनों जानिब से मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है और हम चाहते हैं कि कराची का अमन बरकरार रहे। इसलिए हम दरखास्त करते हैं कि वसीम अख्तर साहब और दीगर जो लोग तकारीर कर रहे हैं और उसमें शर्मंगेजी की बातें और बू आ रही है, जिसमें नफरत की बू आ रही है, जिसमें लसानियत की बू आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कराची इस चीज का
چیزوں نہیں کو ہو اس کا سکتا، متعمل پورا نہیں پاکستان ہی ہے. نہیں ہو اور دوسری سکتا. بات، سلطنت کسی کی نہیں ہے، سلطنت ہماری نہیں ہے، ہم بادشاہ نہیں ہیں. اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم کی بھی بادشاہت نہیں ہے. 30 سال بہت بھگتا ہے کراچی نے، قتل عام ہوتا رہا، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، چائنا کٹنگ ہوتی رہی، گھوسٹ امپلائیز بڑھتی کیے گئے، بہت کچھ ہوتا رہا اس کراچی کے ساتھ. لیکن یہ کراچی کا دل گردہ ہے جس نے برداشت کیا ہے. لیکن اب ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا کہ کراچی میں پشتون بھی ہمارے بھائی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، صحیح ہے، پنجابی بالکل. بھی وہ رہتے آفاق ہیں. احمد ہم صاحب کی سب طرف سے مل بھی جو کر statement آیا سب اور مل وہ یہ کر سارا ہی دیکھیں. ہم نے ناز اس کے اوپر یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ بہت سینسیٹیو ہے، سندھیز بھی بہت ہے، Absolutely, لیکن پاکستان اور being a Karachi صوبہ سندھ جو ہے being a Karachiite and a member from Karachi، میں یہی درخواست کرتی ہوں کہ خدا را اپنی تقاریر اور اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل معاملات کے لیے آپ لوگوں کے اندر نفرت کے بیج نہ بوئیں. اس کی میں سمجھتی ہوں کہ گنجائش ہی نہیں ہے. آئے مل کر معاملات کے ٹھیک اوپر بات ہے. بات کریں. 27 کو پیپلز پارٹی کا وہاں سے لانگ مارچ شروع ہوگا، وہ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ احتجاج کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اس سے پہلے ہی حالات کہیں خدا نہ خواستہ وہاں پہ جو بن رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا مصدق صاحب؟ دیکھیے میرے خیال میں جیسے ناز بھی کہہ رہی تھی، اس کی پرائمری ذمہ داری جو ہے یہ اب سندھ حکومت پہ ہے میرے خیال میں، اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک روایت اگر ہے ایک پارٹی کے اندر، ویسے بھی ایک جمہوری روایات اس میں بڑی اسٹرانگ ہے، تو ان کو برقرار رکھا جائے، ریچ آؤٹ کیا جائے اپوزیشن کو، جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کیا جائے، اور جو مطالبات ہیں ان پہ کوئی فورم تشکیل دیا جائے تاکہ یہ پرامن احتجاج بھی ہو رہا ہے، آج وائلنس بھی ہوا ہے جو اچھا نہیں ہے، تو بیٹھ کر بات کی جائے اور نظام کو بہتر بنانے کی طرف جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. اگر آپ امپاور کرنا چاہتے ہیں، اگر تمام سیاسی جماعتیں امپاور کرنا چاہتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی امپاور کرنا چاہے گی ڈیوالوڈ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا، لے دے ہو سکتی ہے، اس میں کیا ایسا معاملہ ہے. تو سولوشنز کی طرف اگر بات جائے گی، ورنہ دیکھیے اس وقت ملک ویسے ہی ایک غیر یقینی لا یقینیت کا شکار ہوا ہے. اس کے اندر کوئی بھڑکتی پہ تیل پھینکا جائے، کہیں آگ لگے، کہیں ایک اور خلا سا پیدا ہو، یہ کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں. کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاور صاحب سے آج بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور بہت پی ٹی آئی میں بہت سین وائسز ہیں، بالکل کافی زیادہ ہیں، اور اسی طرح کی جو کم ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں. جی ہاں، آنا چاہیے. اچھا یاور بخاری صاحب، مگر یہ جس احتجاج کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بخاری صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. خود پی ٹی آئی کا اپنا کردار ہے، پی ٹی آئی وہاں پہ اپوزیشن میں ہے یا اقتدار میں ہے. بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آنے والے وقت میں جو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے ایم کیو ایم کو، وہی حاصل ہے پیپلز پارٹی کو، وہی حاصل ہے ہمیں، وہی حاصل ہے جماعت اسلامی کو اور جے یو آئی ایف کو. تو بالکل اسی طرح ایک تحمل کے ساتھ گفتگو یہاں بھی ہونی چاہیے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، ہم سمجھتے ہیں کرپشن میں نیچے جانا ملک کے لیے نہیں اچھا، مفاد میں نہیں ہے. تو اسی طرح کی گفتگو کے نتیجے میں اگر احتجاج ہوں گے تو ملک چلے گا. تو کیسے بخاری صاحب، اب ظاہر ہے کہ ایک تو پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے، پہلے فارن فنڈنگ کیس تھا، پھر آپ کے کل جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی، اب آگے لانگ مارچز آ رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کیسے اس کو ہینڈل کرے گی سر سچویشن کو، خاص کر کے کریڈیبلٹی کو؟ دیکھیں ہم لوگ بڑے فوکسڈ ہیں اس معاملے میں کہ معیشت انشاءاللہ تعالیٰ اس سال $30 ارب کی ایکسپورٹس کو کراس کرے گی. ہماری پچھلی دفعہ جو فورن ریمیٹنسز آئے ہیں وہ $32 ارب کے قریب ہیں. ہمارے جو جی ڈی پی گروتھ ہے 4% کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کراس کرے گی. اینڈ دس از، یہ ہمارے صرف نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل فگرز ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب بات آتی ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم ایک فگر کو مانتے ہیں دوسری فگر کو نہیں مانتے ہیں تو ہم غلط بات کریں گے. میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. اچھا، میں کیوں ویلکم کرتا ہوں؟ نہیں تو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو گئی سر، یعنی پرسپشن جو ہے یہ درست ہے جو بنایا گیا. آپ میری بات پوری سنیں جی. اچھا، آپ الفاظ جو مجھے دے رہی ہے، دیکھیں ہوتا یہ کہ جب حکومت وقت بیٹھ کے اور جو کرپشن کی چیزوں کو نکالتی ہے بار اور دن رات اس کے اوپر ڈنڈورا بھی پیٹتی ہے، بتاتی ہے کہ ہمارے سابق حکمران
चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे आसिफ जरदारी हैं, चाहे जो भी हैं, हम जब उनका नाम लेके हम कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, इनने ये किया, इनने वो किया, ये सारी बातें जब हम करते हैं तो ये परसेप्शन डेवलप होता है। इट्स अ परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है ना, इट्स नॉट करप्शन का वो इंडेक्स नहीं है कि जिसको हम लोग और आप लोग दुरुस्त बात है सर, लेकिन 124 से 140 पे आ जाना, ये भी तो देखिए ना, एक साल के अंदर उस परसेप्शन का 16 दर्जे। देखिए इससे पहले आप देखें जो भी हुकूमत वक्त थी उसने करप्शन के ऊपर कभी इतनी बातें नहीं की जितनी हमने की। हम जितनी खुल के बात करते हैं, हम बताते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो कोर्ट में कल साबित होना ना होना, कोई बोले कि साबित नहीं हुआ तो हमने नहीं की, वो भी बात गलत है। हम लोग इसलिए ये बातें करते हैं, हम कौन को बार बार आगाह कर रहे हैं। कोर्ट्स में तो साबित होना चाहिए। देखिए बातों का तो कोई फायदा ही नहीं होगा जब कोर्ट्स जो, कल आपने खुर्शीद शाह साहब का देखा है फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें उन्होंने कहा है जी 2 साल में नैब रेफरेंस ही नहीं बना सका उनके खिलाफ करप्शन का। उससे पहले मकबूल बाकर साहब का जो फैसला आया साद रफीक साहब के, उसके ऊपर वो भी आपके सामने होगा। देखिए मैं वो जो मैंने शुरू में बात की ना कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं, खास और एक पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करते हैं, यू शुड बी 150% श्योर कि वो करप्शन हुई है। ये नहीं कि आपके पास 70% और 60% के ऊपर आप उसको अरेस्ट कर लें, आप उसका नाम गंदा करते हैं, उसको जब टिकर चल जाता है उसको साफ करने में बड़ा वक्त लगता है। दुरुस्त बात है। तो ये आपको इंतहाई हद तक आपको यकीन होना चाहिए, आपके हाथ में सबूत होना चाहिए। उसके बाद ये बात देखिए, ये भाई साहब ने बहुत सही बात की बात जो है सेंट प्रिवेल्स, अगर यही बातें पीटीआई के दीगर लोग भी करना शुरू करें तो हो जाए। अच्छा टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट के मुंदरजात देखिए, मुसद्दिक भाई एक सेकंड, जी बोले मुसद्दिक भाई, बोले। आप कहिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। टाइम खत्म हो जाएगा। मैं फिर कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि अगर आप इस रिपोर्ट के मुंदरजात देखें तो उसमें बड़ा तस्करा ये नहीं किया गया जो आप कह रहे हैं। मैं बड़े एहतराम से ये कहना चाहूंगा, उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत की स्पेंडिंग जो है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज के परसेप्शन है, अखराजात जो है उनके अंदर बेकायदगियां और बेकायदगियां थी या और स्पेंडिंग की थी, उस हवाले से बहुत ज्यादा लोड इंडेक्स उसी के ऊपर बनता है। जी हाँ, और कल उन्होंने लॉ के बाद, जी आप कह दीजिए अपना जुमला कह दीजिए, आखिरी 1 सेकंड है। जी सर। जी बुखारी साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसद्दिक साहब ने जो बात की है ना, इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो है, अगर उसके अंदर काम गलत हुआ है, आई थिंक फिर उसको हम लोगों को खुद हुकूमत को चेक करना चाहिए। जो बात की निशानदेही हुई है उसके अंदर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, और जो इसके अंदर मुलव्विस है दे शुड बी टेकन टू टास्क, और हमें छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। अगर हम शफाफियत की बात करते हैं, पहले हमने हुकूमत वक्त अपने आप को सही करना है, उसके बाद कोई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी स्कैंडल्स अब तक आए हैं 3.5 सालों में, आटा है, चीनी है, सीमेंट है, अद्वियात का है, जो भी स्कैंडल्स हैं उनकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए और मंजर आम पर भी आना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।